बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, 2-3 ख़बरें हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लंदन प्लान आखिर क्या बना है और क्या बनाया गया है, और इसमें बड़ी ही खुफिया किस्म की प्लानिंग की गई, और वो प्लानिंग की गई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। बाकायदा तौर पे प्लानिंग की गई है कि अब हमने किस तरीके से इनको अंडर प्रेशर रखना है, और अंडर प्रेशर रख के हमने अपने काम कैसे चलाने हैं, और हर सूरत में ख़ा कुछ भी हो जाए, ना ही हमने फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है, और ना ही हम अर्ली इलेक्शन करेंगे, ना ही हम कोई निगरान हुकूमत की तरफ जाएंगे, और पहले हम अपने इस्लाहात करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और अपने मामलात सीधे करेंगे, और उसके बाद हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़। और जब हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है, क्योंकि जो चीज़ें अब दोबारा से हमारी फ़ौजी क़यादत पे, अफ़वाज पाकिस्तान पे इन्होंने शक शुरू कर दिया है, शक का इजहार। ये है वो बात जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि जनाब इनको आप जितना मर्ज़ी दूध पिलाएं और इनके साथ जितनी मर्ज़ी रियायत करें, इनके साथ आप जितना मर्ज़ी न्यूट्रल हो जाएं, जितने मर्ज़ी एहसानात करें, ये ख़मीर जो है वो बदलने वाला नहीं है। किसी भी सूरत में ये ख़मीर, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। जो सरश्त है, इनकी सरश्त जिसे कहते हैं, नेचर जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। और चूँकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि इन्होंने हर सूरत में मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ जाना है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाना है, हमारी मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना है, क्योंकि ये समझते हैं कि किसी भी सूरत में इनको हमने कमज़ोर करना है। ख़ाह वो पीपल्स पार्टी का आप ये देखें कि गिलानी साहब की जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त एक वाक़या हुआ, और आई थिंक बॉम्बे का वाक़या हुआ था, और उसमें फ़ौरी तौर पे क्या कहा गया कि जनाब DGISI को दिल्ली हम भेजेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था, ये डिमांड की गई। उसके बाद फिर FIR भी दर्ज कर ली गई, सब कुछ हो गया। इंडिया में वाक़या हुआ, FIR दर्ज की गई पाकिस्तान में। फिर ये भी हुआ कि ISI को हम लेके आ रहे हैं वज़ारत दाखिला के नीचे। ये है एजेंडा। और उसी तरीके से दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी लीडरशिप भी यही ख़यालात रखती है। और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। उसकी रीज़न ये है कि वो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब, पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक़ साहब को कोसती है, और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखती है, उनको कोसती है। तो ये स्कोर जब तक वो कहते हैं हम बराबर नहीं कर लेंगे, हमने पीछे नहीं हटना। लिहाजा ये जो मरासला के नतीजे में मारिज़ वजूद में ये सेटअप आया है, और 22, 13, 14 जमातों का इत्तेहाद, अब इनको समझ नहीं आ रही। अब इनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं, और जो स्क्रिप्ट था उसमें वाशिंगटन, डोनाल्ड लू भी शामिल थे, और डोनाल्ड लू ने जो 7 तारीख़ को एक कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया, उसके बाद तो कोई कहीं का भी नहीं रहा। अब आते हैं जी ख़बर की तरफ। ख़बर जो है, अब वो चीज़ें हल्फ़ लिया गया था कि जहाँ का लंदन प्लानिंग जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन लंदन प्लानिंग बाहर नहीं आएगी तो फिर प्रेशर कैसे बढ़ाया जाएगा, और हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे, इस्टेब्लिशमेंट पे उनको फिर कैसे किया जाएगा। तो लिहाजा उसका तरीका बड़ा ही आसान सोचा गया है, और वो ये है कि जो लाइक माइंडेड जो हैं हमारे इनके दानिश्वर, उनको मैदान में उतारा गया है। तो पहला, अभी कल की बात है, नजम सेठी साहब ज़मीनों आसमान के क़लाबे मिला रहे थे हमारी मौजूदा फ़ौजी क़यादत के लिए कि ज़बरदस्त काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और यही रोल होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और ये जान छूटी, और इमरान ख़ान साहब को मोटी मोटी गालियाँ दी जा रही थी।
اب چونکہ لندن سے ہی ملاقاتیں بھی ہیں ہو چکی ہیں اور سیٹھی صاحب بڑے ہی جاندار آدمی ہیں اور انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں. سوشل میڈیا آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لیکن پوری گفتگو بہت ہی سیریس اور سنجیدہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے اور جنرل باجوہ صاحب اب نئے الیکشن کی طرف، فریش الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی فریش الیکشن کی طرف دباؤ ڈال رہے ہیں. تو فریش الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جتنا بھی کرائسس اس وقت وہ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے، اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہو گئی؟ اور معاملات آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے. ڈالر جو ہے وہ 195 پہنچ گیا ہے، 200 روپے کو ٹچ کرنے والا ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ سے نہیں سنبھل رہی اور بھد اڑ گئی ہے پوری دنیا میں. اور کہیں بھی کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جہاں پہ آپ کو ویلکم کیا گیا ہو، ڈھکے چھپے الفاظ میں ویلکم کیا جا رہا ہے. کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے. پبلک باہر ہے، ہر ملک میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ باہر ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو ہے ابھی بھی ٹاپ پہ ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس پہ کتنے لوگ اب تک آ چکے ہیں. کم و بیش پورا پاکستان ہونے والا ہے. 18 کروڑ پلس آ چکے ہیں. 22 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. 18 کروڑ اس پہ ٹویٹس ہو چکے ہیں اب تک، جو ٹویٹر کی تاریخ کا یہ پہلا ریکارڈ ہے. ٹویٹر کی تاریخ میں اتنا بڑا ریکارڈ قائم نہیں ہوا، اس کے قریب نہیں پھٹکا. تو یہ ہو چکا ہے. یوتھ جو ہے وہ جاگ چکی ہے. یوتھ کے ساتھ ساتھ پاکستانی جاگ چکے ہیں. کسانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو کھاد نہیں مل رہی، ان کو پانی نہیں مل رہا، ان کو بجلی نہیں مل رہی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہاں گیا مساق معیشت، اور کہاں گئے وہ سارے مل کے جو معیشت ٹھیک کرنے لگے تھے؟ عمران خان صاحب تو چلے گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد ہو گئی کامیاب، ختم. ٹائم فش وہ استعفے بھی دے گئے تاکہ آپ کو اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے. لیکن آگے تو آپ لوگوں نے بڑھنا تھا. اور اب تھیوری کیا پیش کی جا رہی ہے؟ تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جی نجم سیٹھی صاحب، اب یہ ساری گفتگو یہ وہ گفتگو ہے جو لندن میں ہوئی. لندن میں جو ڈیفیکٹو اور ڈیجورے پریمیئر نے کی اور وہاں پہ حلف لیا گیا تھا کہ خبریں باہر نہیں نکالنی. تو نجم سیٹھی صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ ساری باتیں، انہوں نے کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ فریش الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا ملبہ جو ہے انہیں پہ گرے گا. اور اگر یہ اس وقت خاموش تھے جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو پھر اب ان کو رول ادا کرنا چاہیے اور یہ سارے کام ٹھیک کرنے چاہیے. ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور وہ مشکل فیصلے کرے گا. تو بھئی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا تھا اتنی جلدی تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی اقتدار سونپنے کی؟ اگر ان کو اقتدار سونپا ہے تو پھر اگر یہ 4 مہینے کے لیے ہیں تو پھر یہ مشکل فیصلے کیوں کریں معیشت کے لیے؟ یعنی پولیٹیکل بلیک میلنگ ہو رہی ہے. پولیٹیکل بلیک میلنگ ہو رہی ہے عملاً کہ ہم معیشت اس وقت ٹھیک کریں گے، ہم کوئی سٹیپ اس وقت بہتری کا اٹھائیں گے، پہلے آپ ہمیں تصدیق کریں، ہمارے ساتھ اعلانیہ طور پہ آئیں اور آ کے بتائیں تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. یعنی اقتدار عزیز ہے اور پاکستان عزیز نہیں ہے، پاکستان کی معیشت عزیز نہیں ہے، پاکستان کی عوام عزیز نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس 2 دن ہیں یا 2 مہینے ہیں یا 2 سال ہیں، کسی کو کیا پتہ؟ آپ کو تو فوراً آ کے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے تھا، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر 4 مہینے کے لیے ہم ہیں تو پھر ہم کیوں معیشت ٹھیک کریں، ہم کیوں مشکل فیصلے کریں؟ تو پھر اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر عمران خان صاحب سے اقتدار کیوں لیا؟ تحریک عدم اعتماد کیوں لے کے آئے؟ کیوں واشنگٹن تک اور یہ سارے کام کیے گئے کہ جناب ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں یہ کریں، ہمیں وہ کریں؟ تو اب معیشت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بجلی آپ 3 دفعہ بڑھا چکے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں، بلیک ہو رہی ہے، سارا کچھ بلیک مارکیٹنگ میں چل رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اب کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب آپ ہماری انگلی پکڑیں اور ہمیں انگلی پکڑ کے 1 سال 4-6 مہینے جو باقی ہیں وہ پورے کروائیں. یہ ہے ان کی ڈیمانڈ. تو اب آپ نیوٹرل نہ رہیں بلکہ نیوٹرلٹی ختم کریں
اور ہمارے ساتھ آ کے ہماری بس پہ سوار ہوں، بلکہ ہماری بس کو آگے لے کے جائیں۔ تو یہ ہے وہ چیز، اور اب انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا ہے، دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، ملائن کرنا شروع کر دیا ہے، نام لے کے، جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ کچھ دن پہلے کی ان کی گفتگو نکال کے دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، اور یہ جو مراسلہ حکومت ہے، میمو حکومت، اس کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کسی بھی صورت میں، اور کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ آرگینک ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ یہ پلانٹڈ تحریک اعتماد تھی۔ جب اتنی باتیں پبلک کے سامنے آ چکی ہیں، اور پھر اسٹاک ایکسچینج کا ستیہ ناش ہو گیا جب سے یہ آئے ہیں۔ ڈالر آپ کا میں بتا چکا ہوں 195 اور 200 کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، روزگار کا پلان آپ کے پاس نہیں ہے۔ 4 دن لندن میں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آتی تھی دلی اور لاہور میں، اب جو امپورٹڈ کمپنی ہے وہ وہاں پہ جا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں، چھوٹی بڑی اور انڈیویجولز، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اس پارٹنرشپ کو پہ حملہ کیا ہے۔ اور ان کا، میں ابھی بھی بتا رہا ہوں، ان کا پرائم ٹارگٹ عمران خان نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پرائم ٹارگٹ ان کا عمران خان نہیں ہے، بلکہ ان کا پرائم ٹارگٹ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے۔ ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سارا کیا نام ہے، یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تو جناب ابھی بھی، کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی تیار نہیں ہیں اور نواز شریف صاحب بھی تیار نہیں ہیں فلیش الیکشن کی طرف۔ اس کی وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں، فریش الیکشن اناؤنس کریں، عمران خان استعفیٰ دے، تازہ الیکشن کروائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن گڑبڑ کہاں پہ ہوئی ہے؟ گڑبڑ یہاں پہ ہوئی ہے جی کہ نمبر 1، تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عوام اٹھے گی اور یوتھ اٹھے گی اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اٹھے گی، یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ کچل دیا جائے۔ سیالکوٹ میں بھی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور 22 مئی سے ملک بھر میں گرفتاریاں وہ کہتے ہیں جی شروع کریں گے۔ کراچی میں بھی یہ سلسلہ ہو چکا ہے، پرانی درخواستیں، پرانے مقدمات نکالے جا رہے ہیں۔ میڈیا کو فل ڈوز دینے کا ارادہ ہے، جو میڈیا قابو نہیں آئے گا اس کو ہر صورت میں فل ڈوز دی جائے گی کہ جناب اب آپ عمران خان صاحب کا پیچھا چھوڑیں، ہماری حمایت کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ اور یہی ہے وہ وجہ تنازع، وہی وجہ اناد۔ ہائی کورٹس سے لوگوں نے ریلیف لیا ہوا ہے، لیکن اس ریلیف کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جب موڈ ہوگا ہم 3rd ڈگری استعمال کر لیں گے۔ تو یہ ہیں جناب، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ یہ وہ مجنوں ہیں صرف دودھ پینے والے، یہ پہاڑ کھودنے والے مجنوں نہیں ہیں، یہ اقتدار والے ہیں۔ اور اقتدار وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو تو بھی یہ ملبہ آپ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ صحافیوں پہ کوئی تشدد ہو، صحافیوں کے خلاف مقدمے بازی ہو، یہ ملبہ آپ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ ان پہ تقیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ آج ساری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے جی، اور غور سے سنیے، ایک ایک لفظ سنیے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنی نوکریوں کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بلے لوٹنے تھے، موجیں کرنی تھیں، وہ ہو نہیں سکا، بلکہ ابھی تک صرف فہد حسین صاحب ہیں، ان کو اسپیشل اسسٹنٹ مقرر کیا گیا ہے، درجہ وفاقی وزیر کے برابر دیا گیا ہے۔ تو امیدوار تو باقی لوگ تھے جی، فہد حسین صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے مسئلہ۔ پھر پی سی بی رمیز راجہ صاحب کو فارغ کرنا ہے، اس کا چیئرمین بھی بننا ہے، اور صرف چیئرمین نہیں بننا بلکہ چیئرمین سے آگے کی باتیں ہیں۔ پھر ذرا رائٹس بھی لینے ہیں، ٹی وی رائٹس کے بھی چاہیے، اور یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ پھر ایف آئی اے کے مقدمات ختم کروانے ہیں، نیب کو سیدھا کرنا ہے۔ تو یہ ہیں باتیں جی، اور باقی اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہی کہیں گے جناب،
بہت اچھی نیچرل پارٹنرشپ جو تھی اس کو ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت ختم کروایا ہے اور اس ٹریپ میں آئے ہیں بدقسمتی سے۔ ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔